मामले पर बात करने जा रहे हैं वो है जी कि यहाँ पर जीना महंगा, सही बात, मरना महंगा, इलाज और भी महंगा। और इलाज के अंदर आपको पता हो कि आप रकम भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ आपको फराहम की जा रही है वो नाकिस है, जाली है या फिर ख़राब है। उससे और ख़ास तौर पर इसमें जब जो तस्करा हम करने जा रहे हैं वो पंजाब में जाली इंजेक्शंस का है, जिससे बीनाई लोगों की मुतासर हुई है, यानी कि देखने की सकत रखने से वो महरूम हो गए। और अशफाक की खबर आई कैसे सामने, ये बताना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं चौधरी मंजूर साहब, उनके भाई उनको वो शुगर पेशेंट हैं और ज़ाहिर शुगर पेशेंट हैं, उनका बताया जाता है कि उनकी बीनाई के हवाले से कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो वो जब ये इंजेक्शन लगवा के आए, रात सोए, सुबह उठे, रात भर दर्द रहा तो उनकी बीनाई चली गई थी। फिर वो लाहौर के एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये जो दवाई आपको लगाई गई है इस वजह से नुकसान पहुंचा है। फिर मजीद मालूमात जब इस हवाले से सामने आई तो पता चला कि वो जो एक डोज जो वाइल होता है जो आपको दवाई लगाई जाती है उसमें से कई खुराकें निकाली जा रही थी और उन खुराकों की अलग अलग कीमत वसूल की जा रही थी। 28 से 40 हजार की वाइल होती है, लेकिन इससे जब मुख्तलिफ खुराकें निकाली गई तो फिर इसकी जो कीमत है वो लाख 1.5 लाख तक और एक चीज ये है, और साथ ही इशफाक एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि जब आप कोई भी दवाई खोलते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम हो जाती है। जब तक वो सील्ड है उसकी लाइफ जो उस पर मेंशन लिखा है तब तक है, लेकिन एक बार आपने उसे खोल लिया तो फिर वो एक ही इंसान इस्तेमाल करे, ना कि बहुत सारे। ये क्लैरिटी बहुत अच्छी आपने सदर बड़ी अच्छी बात की। हम लोगों को पता नहीं होता, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ एक्सपायर डेट देखते हैं और वो कहते हैं जी कब खुली थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे बड़ा फर्क पड़ता है जी एंटीबायोटिक को या कोई भी दवा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है कि जावेद अकरम साहब जो कि सूबाई वजीर हैं इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट में सेहत के पंजाब में, उन्होंने ये कहा कि ये इंपोर्टेड दवाई है, प्री फिल्ड यानी कि पहले से फिल्ड इंजेक्शन की सूरत में आती है, लेकिन यहाँ पर डिस्पेंसर भाई जो है ना भर के उसको लगाना। अच्छा, जावेद अकरम साहब ये भी कह रहे थे प्रैक्टिस ना इंडिया में हो रही है ना अमेरिका में हो रही है, FDA से अप्रूव भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हो रही है। और आप सोचिए कि अगर ये किसी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत के साथ खुदा न ख्वास्ता ये वाक़या पेश ना आता तो न जाने कितना अरसा और लग जाता कि इस मामले पर आप देखिए कि सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। अच्छा, अब जाहिर है जब पता चला ये खबर तो बहुत सारे पेशेंट सामने आ गए, इनकी तादाद कितनी है, क्या इनके लिए किया जा रहा है, और ये परेशान है तो हुकूमत ने दावा किया है कि हम इनका इलाज कराएंगे चाहे मुल्क से बाहर भी भेजना पड़े। हसन हफीज हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। हसन, ये बताइएगा कि जाली इंजेक्शन से सबसे पहले कितने लोग मुतासर हुए, हमारे पास क्या नंबर सामने आ रहा है? जी सदफ, ये अफसोसनाक जो वाक़या है ये लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आया है और ये इब्तदाई तौर पर जो तादाद सामने आई है वो 15 से 20 अफराद की आई है। और ये वो अफराद हैं जो शुगर के या ज़ियाबेतिस के मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं, जिनकी आँखों में अगर कोई मसला या प्रॉब्लम आ जाता है या कोई बीमारी आती है या दिखना थोड़ा कम हो जाता है तो उनके लिए ये वेस्टर्न इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये इंजेक्शन जो है वो कैंसर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि स्टेरॉइड्स इसमें हैं और कुछ ऐसे जगहों पर बल्कि मैक्सिमम जगहों पर इसको शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी बीनाई ख़त्म ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ऐसी जगहों पर खुद साख्ता ऐसे फैक्ट्रीज थी बनाई गई थी जहाँ पर यह इंजेक्शन जो पहले से ही जैसे आपने बताया कि अपनी फॉर्म में आता है, पैक रीफिल्ड कर किया गया इसको पहले से। इसका एक मसला ये होता है कि इसकी एक ख़ास मिकदार होती है जो कि पेशेंट को देनी होती है। अच्छा। लेकिन उसको उस मिकदार से ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में पेश आई कि जो रीफिल किया गया उधर से भी एक नुकसान, उसके टेम्परेचर जो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक एक पैकिंग में होता है उसको पैकिंग से निकाला गया और अपनी पैकिंग में डाइल्यूट करके पानी मिक्स करके या जो भी किया गया उसको फिर इस काबिल बनाया गया और फिर उसकी कीमत डिसाइड की गई और लाखों करोड़ों रुपए छापे गए इस माफिया की जानिब से और लोगों की जिंदगियों से अलहदा से खेला गया ये इस इंजेक्शन को लगाते हुए। तो बेसिकली अगर हमारी जो मजीद रिसर्च है और जो फार्मासिस्ट हैं उनकी रिसर्च के मुताबिक ये अगर ओरिजिनल फॉर्म में इंजेक्शन भी मौजूद हो तो 2011 में अमेरिका में जो कैंसर के पेशेंट्स थे उनको अगर ये इंजेक्शन लगाया गया था तो उनकी भी बीनाई मुतासिर हुई थी। ये ओरिजिनल इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि रीफिल्ड नहीं किया गया था। लेकिन उस जो साइड इफेक्ट्स उसके उस ओरिजिनल फॉर्म की वजह से भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो एक अलग सी चीज़ सामने आई, एक लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले ये जो लोग हैं दरिंदा सिफ्त,
انہوں نے اس انجیکشن کو ریفل کیا اور ان کو استعمال کیا گیا جن کی متاثر ہوئی بنائی اور ان کی متاثر خاصی حد تک ہوئی ہے. یہ نمبر 15 سے 20 افراد کا ہے اور وزیر میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ بڑا نمبر ہوگا. مجھے رات میں بتایا اس سے کہیں زیادہ نمبر جو ہے وہ لیکن ہم نے سنا ہے کہ یہ کسی لیب ایسی پرائیویٹ لیب میں یوز ہو رہی تھی ہاسپٹل کے اندر جو بالکل ڈیزرٹڈ تھا اور 2 کمروں میں کے اندر یہ کرایہ لے کے اس پہ لے کے اور یہاں تیار ہو رہا تھا. ایسے ہی ہے حسن؟ جی صدف بالکل. گزشتہ 2 روز قبل چھاپا مارا گیا لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں. نجی ہاسپٹل ہے جہاں پر یہ بالکل ایسا ہی ہے 2 کمروں میں استعمال کیا جا رہا تھا اس مقصد کے لیے اور وہاں سے مختلف جگہوں پر بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا. بلکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی چھاپے مارے گئے اور کم مقدار میں ان کو لیا گیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک مافیا نہیں ہے. یہ تو منظر عام پہ اس وقت آ گیا ہے کہ جب بینائی متاثر ہوئی یا لوگ متاثر ہوئے ہیں اس وجہ سے لوگ سامنے ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ پر ان ان رجسٹرڈ کمپنیاں جو بے شمار ابھی بھی کام کر رہی ہیں ان کی ویب سائٹ کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. لیکن حسن ایک چیز یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک دوا بنی مارکیٹ میں, اس کے بعد وہ فروخت بھی ہونا شروع ہو گئی, پھر وہ ڈسپینسر کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن یہ لیبارٹری کا تذکرہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے براڈر نیٹ ورک. یہ درمیان میں کوئی چیک کرنے والی اتھارٹی ہے؟ ڈریپ کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمیشہ وہ ریگولیشن سے زیادہ وہ پرائس کنٹرول یا پرائس مینجمنٹ یا اس چیز پہ اس کا توجہ زیادہ ہوتی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کون دیکھتا ہے؟ اشفاق, یہ جو پنجاب کی ڈرگ کنٹرول اتھارٹی ہے یہ دیکھتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ مختلف جگہوں پر چھاپے ماریں اور چیک کریں کہ کیا یہ ادویات جو فروخت کی جا رہی ہیں, ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں, یہ رجسٹرڈ بھی ہیں یا نہیں رجسٹرڈ ہیں. ان کی ویب سائٹ پر کوئی ریگولیٹری نہیں ہے. ان کی ویب سائٹ پر کون سی دوائی رجسٹرڈ ہے, کون سی دوائی غیر رجسٹرڈ ہے یا غیر جو ہے وہ ابھی انہوں نے کوئی انٹری نہیں کروائی ہے, وہ موجود ہی نہیں ہے ڈیٹا. اس کی پبلش جب تک نہیں ہوگا عوام کو, لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے اور ان کی پروڈکٹس یہ رجسٹرڈ ہیں یا یہ نہیں ہیں. ان کی یہ ذمہ داری ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کی ہے جو پنجاب میں کام کر رہی ہیں اور ان کے لوگوں کی ہے اور ان کے انسپیکٹرز کی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جا کے ان کی ریگولیٹری چیک کریں کیا کہ یہ واقعی جو یہ تو ایک واقعہ سامنے آیا جب بھی ہمارے ملک کا المیہ ہے. آپ بھی احتیاط کریں حسن میرے بھائی, ویسے بھی آپ صحت کے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں اور ابھی آپ ویسے تو ٹام کروز لگ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھی صحت یاب کرے. مسکراہٹ کیسے آئی نا حسن کی جب آپ نے یو میڈ ہم مسکراہٹ بانٹتے ہیں نا, مسئلہ سارا یہ, لیکن وہ جو آشوب چشم بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہی کوئی وہ ہے. اب یہ سندھ سے, کراچی سے لاہور اور پنجاب پہنچ گیا ہے تو یہ بڑا خیال رکھیں. اور اس کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بارشیں کم ہوئی ہیں. ہاں جی, جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر صحت پنجاب, نگراں وزیر صحت پنجاب. سر بتائیے گا جو غیر معیاری انجیکشن یوز ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے نگراں حکومت اس پہ تمام پہلوؤں سے تحقیق کر رہی ہے, اب تک کیا سامنے آیا اور کن افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟ اس وقت تک 68 لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹ کیا ہے جن کو ایسے واقعات پیش آئے ہیں. 20 لاہور میں ہیں, کوئی 10 کے قریب قصور میں ہیں, کوئی 15 کے قریب ملتان میں ہیں, خانیوال میں ہیں, شجاع آباد میں ہیں, جانیہ میں ہیں, اس طرح چھوٹے شہروں میں بھی ہیں. تو اس وقت فوری طور پہ ہم نے آج جو رات کو میٹنگ ہوئی چیف منسٹر صاحب نے چیئر کی, اس میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا استعمال فی الفور روک دیا جائے 2 ہفتوں کے لیے, اور 2 ہفتے میں اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے. کیونکہ وہ جو لگا ہوا تھا جہاں پہ یہ فل ہو رہا تھا وہ جگہ لائسنس نہیں تھی, اس لیے ڈرگ لاء کے تحت اس کو سیل کر دیا گیا اور ان افراد پہ جو اس میں مبتلا تھے ان کے خلاف FIR بھی ہو گئی, ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا اور ان کا ریمانڈ اب لیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے اور مزید نہیں مریض سامنے آئیں گے. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ان جو بھی مریض 68 ہیں ان کو ہم نے آفر کی ہے کہ ہم آپ کا فری آف کاسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج کریں گے, چاہے وہ IV اینٹی بایوٹکس ہیں, انٹراکولر آنکھ کے اندر اینٹی بایوٹک کے ٹیکے لگنے ہیں. اچھا, اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ جن لوگوں کی بینائی متاثر ہوئی ہے آبویسلی یہ کیا ٹیمپرریلی ہوئی ہے, وقتی طور پر, یا لانگ ٹرم ہے, اور کیا کسی دوائی سے یا کسی چیز سے علاج سے یہ ریورس ہو سکتا ہے؟ بالکل علاج ان کا ممکن ہے اور انشاءاللہ ہم نے شروع کر دیا ہے, فری آف کاسٹ ان کا علاج ہوگا. اور لیکن کچھ پرسنٹیج کا چانس ہے کہ بنائی
ہمیشہ کے لیے خدا نخواستہ ڈیمیج ہو جائے. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ کیا کوانٹٹی ہے. ہماری تو یہی خواہش ہوگی اور اللہ کے گھر سے یہی دعا ہوگی کہ ان تمام افراد کی بنائی بحال ہو جائے. جاوید صاحب یہ بھی جاننا چاہ رہا ہے، یہ جو بڑی اس کا خطرناک پہلو وہ یہ کہ ایک ڈوز سے کئی خوراکیں نکالی گئیں اور اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا، تو کیا چیکنگ کا، مانیٹرنگ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے؟ دیکھیں چیکنگ تو تب ہوتی کہ اگر وہ جو جہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ اس وائل سے نکال کے آگے 2,000 کی بیچی جا رہی ہے، اور ایک وائل جس کی کاسٹ کوئی چند ہزار روپیہ ہی ہے اس سے 1,00,000 2,00,000 روپیہ بنایا جا رہا تھا. تو وہ تو چھپ کے کیا جا رہا تھا، وہ لیگل نہیں تھے، نہ وہ بندے لیگل تھے، نہ وہ پریمیزز لیگل تھا، تو اس کو تو چیک نہیں کیا جا سکتا. فرض تو ان لوگوں کا تھا جو انہوں نے وہاں سے ٹرانسپورٹ کیے، ڈاکٹر کو دیے، پھر ان ڈاکٹرز کا بھی فرض تھا کہ وہ چیک کرتے کہ یہ کس کنڈیشن میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، کس کنڈیشن میں یہ ان تک پہنچا ہے، کولڈ چین تھی نہیں تھی، سٹوریج کنڈیشنز کیا تھیں. تو اس لیے یہ تو گورنمنٹ تو تبھی لیتی کہ اگر ہمارے کہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا پہلے لگنے سے پہلے کہ ایسا اللیگل کام ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس وقت جو ہم نے کام اب کیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ طرح طرح کے وار فیئرز کے بارے میں ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو بایولوجیکل وار فیئر بھی ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر اسی طریقے سے انفلٹریٹ کر کے بڑے پیمانے پر لوگوں کی بینائی متاثر کرنا، تو اس پہلو سے بھی دیکھا جا رہا ہے. I mean, that can be a possibility. دیکھیں یہ امپورٹڈ دوائی ہے اور بالکل یہ اس کے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں روش کی کہ اس دوائی میں کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ یہ بیسیکلی اینٹی کینسر دوائی ہے. اور جو اس کو آنکھ میں استعمال ہو رہی ہے، آنکھ کی پتلی کو کے اوپر انجیکشن لگایا جا رہا ہے، خاص کر شوگر کے مریضوں کو اور بوڑھے لوگوں کی بنائی بچانے کے لیے، یہ اس کو ہم آف لیبل یوز کہتے ہیں. یہ کوئی انڈیکیٹڈ یا رجسٹرڈ دوائی اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ آنکھ کے اندر لگے گی، یہ رجسٹر اس لیے ہوئی کہ یہ وین میں لگے گی. اور لیکن یہ کیونکہ دیکھا گیا کہ اس کا بینیفٹ ہے ان کو، تو اس کو پھر ڈاکٹرز نے، ہمارے آپتھلمولوجسٹ نے آف لیبل میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو ایک کیس ہمارے سامنے اس لیے بھی آیا کہ ایک پیپلز پارٹی کے جو رہنما ان کے بھائی نے جب شکایت کی تو یہ ساری سٹوری منظر ہم پہ آ گئی، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی جن کا ہمیں نہیں معلوم. تو مستقبل میں اس طرح کے اسکیم سے بچا جا سکے جس سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں آ جاتی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کا بالکل سارے جتنے بیچز تھے سارے وڈرا کر لیے، چاہے وہ کہیں بھی بنے ہوئے تھے، کہیں بھی تھے. فی الحال اس دوائی کا استعمال 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا. اب اس کی تحقیق ہوگی، پوری کی پوری رسپانسبلٹی فکس ہوگی. 5 ممبر کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس کے مختلف پہلو دیکھے گی اور اس کی گائیڈ لائن بنائے گی. اور 2 ہفتے بعد ہم اس کا انالیسس کریں گے، اور پھر اگر ہم سمجھیں گے کہ اس کا استعمال خطرے سے خالی ہے کہ خطرے کے بغیر ہو سکتا ہے اس کا استعمال، تو ہم پھر اجازت دیں گے. ایک اور چیز ہم ہمیں اس بتائیے کو کہتے ہیں ہارم ورسز بینیفٹ، بیکاز یہ ساری چیزیں بڑی کنسرن. آنکھوں سے متعلق یہ آشوب چشم کراچی میں تھا ابھی پچھلے مہینے، ہر کوئی ہی تقریباً متاثر تھا، اور اس کے بعد اب یہ سلسلہ پہنچ گیا ہے پنجاب میں. تو وہاں پر بھی کافی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ابھی حسن حفیظ کو دیکھا، ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی. اس کی وجہ کیا ہے وہاں پر بہت زیادہ جو کیسز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ شعبہ چشم یا پنک آئی جس کو کہتے ہیں، یہ پنجاب نہیں پورے پاکستان میں بلکہ سری لنکا، انڈیا، ان خطے میں بہت کیسز ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کلائمیٹ چینج ہے، فلڈنگ ہے، موئسچر بہت زیادہ جو بارشوں کی وجہ سے ہے. اور جب گرمی کم ہوتی ہے اور سردی میں جاتی ہیں، خاص کر ہائی ویپر پریشر میں، تو اس کی ہو جاتی ہے. اور اس کے کوئی خاص علاج نہیں ہے، وائرل انفیکشن ہے، ایڈینو وائرس ہے، اور یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے 5 دن یا 1 ہفتے سے. اس کا سب سے بڑا جو تشویشناک عناصر ہے، اس میں بنائی تو نہیں جاتی لیکن ایک انسان سے، ایک بچے سے پوری کلاس کو لگ جاتی ہے، اور ایک فیملی میں ممبر کو لگتی ہے تو پھر پورے. تو اس لیے اس میں آئسولیشن ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے. جس کو ہے وہ چشمہ پہنے، کالے چشمے پہنے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، تکیہ نہیں شیئر کریں، تولیے نہیں شیئر کریں، سماجی فاصلہ رکھیں، آنکھوں کو خارش نہیں کریں،
اور پھر آپ کوشش کریں کہ ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں ملائیں. تو انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی سردی تھوڑی زیادہ ہوگی تو یہ 1-2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ ہیں. اور اشفاق آنکھیں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں اور سوچیں کیا لوگ مطلب پیسہ کمانے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں. یعنی کہ آنکھیں اس وقت ظاہر ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, آنکھیں صاف رکھیں. تھوڑا سا ویسے بھی ان کا اپنا بھی میکینزم ہوتا ہے لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے وہ لازمی طور پر, اور اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر کی بھی حفاظت فرمائے. اچھا, اور جہاں تک ہم نظر کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جیسے خواتین ہیں وہ اکثر میک اپ بھی کرتی ہیں, تو میک شور کہ جب آپ گھر جائیں تو اپنا میک اپ خاص طور پہ آنکھوں کا میک اپ اچھے سے اتاریں, اور پلیز آنکھوں کے ساتھ بہت زیادہ رگڑ کے نہیں آنکھوں کا میک اپ اتاریں, بڑے جینٹلی اچھے طریقے سے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے آپشن اویلیبل ہیں. کبھی ہم کسی بیوٹیشین کو بلائیں گے تو اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. آنکھوں کا میک اپ اتارتے ہوئے نا بچوں کے سامنے بے شک نہ جائیں. ہاں, بچے ڈر سکتے ہیں, بچے ڈر سکتے ہیں تو لیکن بچے انجوائے بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ٹرانسفارمیشن کیا ہے. سو آنکھوں کے میک اپ اتارنے میں احتیاط کریں. سیم گوز فار مین, کیونکہ آپ لوگ باہر جب آتے ہیں بائک پہ سفر کر کے تو بہت ساری ڈسٹ, اس سے کوشش کریں بچیں. تو اگر آپ گلاسز کا یوز کر سکتے ہیں, آنکھیں بند کر کے چلائیں. نہیں, گلاسز یوز کریں, سن گلاسز یوز کریں, وہ اچھے بھی لگتے ہیں اور وہ آپ کی آنکھوں کو سیف بھی رکھیں گے. کیا بات ہے صدف عبدالجلیل, تھینک یو سو مچ. احتیاط جو ہے واحد علاج ہے. بالکل.